कानून शहादत ऑर्डर 1984 यानी लॉ ऑफ एविडेंस के कानून को इस्लामी हुकाम के मुताबिक बनाने के लिए कि जिस तरह कुरान पाक और सुन्ना में इसका तयन किया गया है, इस पर नज़रसानी की जाए, इसमें तरमीम की जाए और इसे यकजा किया जाए। और कानून शहादत का असल काम यानी बुनियादी काम फैक्ट्स फाइंडिंग का होता है, इसलिए इसको एन एडजेक्टिव लॉ भी कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि प्रोसीजर्स के या प्रैक्टिस के जो रूल है, कानून शहादत इन तमाम चीज़ों का मजमुआ है। कानून शहादत ऑर्डर का आगाज़ 30 मुहर्रम आराम 1405 हिजरी में हुआ और ये पूरे पाकिस्तान में वसअत पजीर होगा। कानून शहादत ऑर्डर का इतलाक तमाम अदालतों पर होगा, बशमूल कोर्ट मार्शल ट्रिब्यूनल्स, वो अदालत जिनका इख्तियार समाअत पूरा और वो अदालतें जिनका इख्तियार समाअत नीम हो, उन तमाम अदालती कार्रवाई पर इसका इतलाक होगा, माँ सिवाय सालिसी के यानी पंचायत जरगा जिनको आम जुबान में आर्बिट्रेशन कहा जाता है, यहाँ पर इनका इतलाक। कानून शहादत ऑर्डर आर्टिकल 2 इंटरप्रिटेशंस, ये आर्टिकल ताबीरात से मुतलिक है तावक्त के मौजू से या सियाक सबाक से कोई अमर उसके मनाफी ना हो तो अदालत की मानी में तमाम जजेस, मैजिस्ट्रेट और वो अमला जो अदालत में काम करने वाले अदालत में शुमार होंगे, माँ सिवाय वो सालिस जिनको कानूनी तौर पर जवाज हासिल हो शहादत हासिल करने के लिए, वो अदालत में नहीं आते। बाकी तमाम काम करने वाले अफराद अदालत के मानी में शुमार होते हैं। आर्टिकल 2 क्लास बी डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज, तहरीर या लिखाई ये एक डॉक्यूमेंट है। प्रिंटेड वर्ड्स यानी छपे हुए अल्फाज, ये भी एक दस्तावेज है। नक्शा किसी मुल्क का, किसी सूबे या रियासत का या किसी इलाके का, ये भी एक डॉक्यूमेंट है। खाका किसी घर का, ये भी एक दस्तावेज है। मेटल के ऊपर लिखाई या पत्थर के ऊपर लिखाई, ये भी एक दस्तावेज है। आइंस्टाइन की मज़ाक़खेज़ या मिस्टर बीन की मज़ाक़खेज़ तस्वीर, ये भी एक डॉक्यूमेंट है। आर्टिकल 2 क्लास सी एविडेंस यानी शहादत, ओरल एविडेंस या जुबानी शहादत, when a court permits or requires to be made it by witnesses, अगर कोर्ट इजाज़त दे या लेने की ज़रूरत हो कोर्ट के रूबरू बज़रिया गवाहान, इसको ज़ुबानी शहादत कहते हैं। इसके साथ साथ दस्तावेजी शहादत यानी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जिसमें लिखाई, छपे हुए अल्फाज, नक्शा, खाका, कैरिकेचर यानी मज़ाक़खेज़ तस्वीरें, कार्टून वगैरह, वो तमाम जो डॉक्यूमेंट्स में यकजा किए गए हो उसको प्रोड्यूस किया जाए बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ इंस्पेक्शन के लिए, उसको दस्तावेजी एविडेंस कहते हैं। आर्टिकल 2 क्लास डी फैक्ट, हकीकत, सच्चाई या असल मालूमात, कोई भी शे या उस शे की आलत से मुराद पौधे से दरख्त बनना या गाली से या गाली गलोच से लड़ाई पे उतर आना, बचपना, लड़कपन, जवानी, ताबुजर्गी, ये सारे आलात है। सुनना, देखना, किसी मुद्दे के ऊपर अपनी ओपिनियन रखना, ये एक एक्ट है। एक काम गुड फेथ से करना, अपने आप को फ्रॉडुलेंटी से बचाना, ये भी एक हकीकत है। खुदा न खास्ता अगर ए मुल्जिम हो बी के कत्ल का, ये एक फैक्ट है। अगर ए कत्ल करे बी को, ये भी एक फैक्ट है। अगर बी प्रोवोक करे ए को, ये भी। कानून शहादत ऑर्डर 1984 आर्टिकल 3 ऑफ विटनेसेस, यानी ये आर्टिकल गवाहान से मुतलिक है कि कौन कौन गवाही दे सकता है। तमाम अफराद, मर्द व जन, बच्चा व बड़ा, अंधा व बेरा,
کوئی جسمانی یا ذہنی بیماری کیوں نہ ہو، اگر عدالت ان کے سامنے سوالات رکھے اور وہ ان سوالات کو سمجھنے کی اہلیت رکھتے ہو اور ان کا عقلی اور منطقی جواب دے سکتے ہو، تو تمام کے تمام افراد شہادت دینے کے قابل ہوں گے۔ تمام افراد گواہی دے سکتے ہیں، مگر ایک شرط ہے کہ کسی عدالت نے دروغ الفی یا جھوٹی گواہی دینے کے لیے سزا دی ہو، تب ایسے افراد گواہی دینے یا شہادت دینے کے مجاز نہیں رہیں گے۔ وہ افراد جو دروغ الفی یا جھوٹی گواہی دینے کی سزا میں نائل ہو چکے ہو شہادت کی مد میں، اگر وہ دوبارہ اپنی پرانی زندگی پر طائب ہو جائے اور اپنی اصلاح کرے اور کورٹ کو یہ اطمینان ہو جائے کہ وہ طائب ہو چکے ہیں اپنی پرانی زندگی سے، تب وہ دوبارہ شہادت دینے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ عدالت کسی شخص کی گواہی کی اہلیت کا تعین احکام اسلام کی روح سے کرے گی، جس طرح کہ ان کا تعین قرآن پاک اور سنہ میں کیا گیا ہے، مقرر کردہ شرائط کے مطابق کرے گی، اور جب کہ ایسا گواہ اگر موجود نہ ہو تو عدالت ایسی گواہ کی شہادت لے سکے گی جو دستیاب ہو۔ مجنون شہادت دینے کے قابل ہے تاوقت کہ ان کے سامنے سوالات اگر رکھے جائے اور وہ ان سوالات کو سمجھے اور وہ ان کے معقول جوابات دے، تو وہ شہادت دینے کے مجاز رہیں گے۔ 8-9 سال کا بچہ اگر بیان دے اور اس سے یہ ظاہر ہو کہ وہ سوالات سمجھتا ہے اور ان کے دانشمندانہ عقلی اور منطقی جوابات دیتا ہو، تو اس کو اس لیے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کمسن ہے۔ قانون شہادت آرڈر 1984 آرٹیکل 4 ججز اینڈ مجسٹریٹس، کسی جج یا مجسٹریٹ سے ان سوالات یا ان سماعتوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو ان کی عدالتوں کے سامنے پیش ہوئے ہو، مگر سپیریئر عدالت بحکم خاص ماتحت عدالت کو پابند کرا سکتی ہے کہ ان سوالات یا ان سماعتوں کے بارے میں وہ جوابات دے۔ جیسا کہ اگر عدالت سیشن میں ایک ملزم اپنی سماعت کے دوران یہ الزام لگائے کہ فلانے مجسٹریٹ نے میرے سے ناجائز بیان لیا تھا، تو ایسے سوال کا جواب مجسٹریٹ سے پوچھا نہیں جائے گا، بشرط کہ بحکم خاص ان سے پوچھا نہ جائے۔ دوسری مثال لیتے ہیں کہ عدالت سیشن میں ایک ملزم پر یہ الزام وکیل صاحب عائد کرے کہ فلانے مجسٹریٹ صاحب کے سامنے اس نے جھوٹی گواہی دی تھی، لہٰذا آپ فلانے مجسٹریٹ سے یہ پوچھے کہ انہوں نے یہ جھوٹی گواہی دی تھی یا نہیں، تو ایسے سوال کے جواب کا پابند وہ مجسٹریٹ نہیں رہے گا until and unless کہ ایک حکم خاص اس ماتحت عدالت کو نہ پہنچا ہو۔ ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں کہ ایک ملزم ہے، اس کی پیشی یا اس کی سماعت سیشن کے سامنے روبرو تھی، دوران سماعت اس پر اٹمپٹ ٹو مرڈر کا الزام عائد ہوا، تو تب اس سیشن جج سے اس واقعے کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے۔ قانون شہادت آرڈر 1984 آرٹیکل 5 کمیونیکیشنز ڈیورنگ میرج، وہ باتیں جو زمانہ ازدواج میں کی گئی ہو، کسی میاں بیوی جو شادی شدہ ہو یا رہ چکے ہو، وہ باتیں، وہ آلات جو انہوں نے ایک دوسرے کو مطلع کیا ہو، ان کو ڈسکلوز کرنے کے لیے میاں بیوی کو مجبور نہیں کیا جائے گا انلیس وہ اپنی رضامندی نہ دے یا ان کا کوئی قائم مقام مفاد نہ ہو۔ دوسرا، اگر ان کا آپس میں کوئی مقدمہ ہو تب، یا دونوں میں سے ایک نے اگلے کے خلاف جرم کا ارتکاب کیا ہو، تو مقدمہ چلانے کے لیے وہ ایک دوسرے کے خلاف بات کر سکتے ہیں یا جو باتیں کی گئی ہو ان کو کورٹ کے روبرو پیش کر۔ قانون شہادت آرڈر 1984 آرٹیکل 6 ایویڈنس ایز ٹو افیئرز آف اسٹیٹ، یہ آرٹیکل امور مملکت سے متعلق شہادت کی ہے، یعنی کسی ایسے شخص کو
اجازت نہیں ہوگی کہ اگر ان کے پاس سرکاری ریکارڈ سے ان پبلش مواد ہو تو وہ کہیں پہ وہ شہادت پیش نہیں کر سکتے انٹل اینڈ انلیس اس محکمے کا ہیڈ یعنی حاکم حالہ جو متعلقہ محکمہ ہے اجازت دے کہ وہ شہادت پیش کرے یا نہ کرے۔ یہاں پہ امور مملکت سے مراد یہ ہے کہ وفاقی حکومت یا صوبائی حکومت یا ان دونوں میں سے یا ان کی نگرانی میں کوئی آئینی باڈی، کارپوریشنز یا بڑی کمپنیاں ان کا ریکارڈ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ان سرگرمیوں کا جو صنعتی ہو یا تجارتی ہو تمام کے تمام شامل ہے۔ قانون شہادت آرڈر 1984 آرٹیکل 7 آفیشل کمیونیکیشنز، یعنی یہ آرٹیکل سرکاری اطلاعات یا معلومات پر مبنی ہے۔ کسی سرکاری عہدیدار یا آفیسر کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ اگر ان کو باعتبار عہدہ اطلاعات یا معلومات ملے ہو اور اس آفیسر کو اس بات کا خدشہ ہو کہ ان کے ڈسکلوجر سے سرکاری مفاد کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ یہاں پہ سرکاری اطلاعات سے مراد کہ وہ تمام ادارے جن کا تعلق وفاقی حکومت سے یا صوبائی حکومت سے ہے، جن میں تمام آئینی باڈیز، کارپوریشنز، کمپنیاں اور وہ معلومات جو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ان صنعتی یا تجارتی سرگرمیوں کے بارے میں ہو، وہ بھی ان میں شامل ہے۔ لا آف ایویڈنس قانون شہادت 1984 آرٹیکل 8 انفارمیشن ایز ٹو کمیشن آف اوفینسز، یعنی یہ آرٹیکل ارتکاب جرم سے متعلق اطلاع کے بارے میں ہے۔ کسی مجسٹریٹ یا پولیس آفیسر کو اس بات پر مجبور نہیں کیا جائے گا کہ جرم کے ارتکاب کے حوالے سے اطلاع ان کو کہاں سے ملی اور ان کے ذرائع کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹیکس کلیکٹر کو بھی اس بات پر مجبور نہیں کیا جائے گا کہ محصل کھانے والوں کی اطلاع ان کو کہاں سے ملی اور ان کے ذرائع کیا ہے۔ لا آف ایویڈنس یعنی قانون شہادت آرڈر 1984 آرٹیکل 9 پروفیشنل کمیونیکیشنز، یہ آرٹیکل پیشہ ورانہ اطلاعات کے بارے میں ہے۔ ایک وکیل پابند رہے گا ان تمام اطلاعات، معاملات اور معلومات کے حوالے سے جو کہ اس کے کلائنٹ نے اس کو اپنے مقدمے کے حوالے سے فراہم کیے ہو یا اپنے کسی رشتہ دار کے ذریعے فراہم کی ہو، بشرط ہے کہ وہ خود اپنی رضامندی ظاہر نہ کرے، اور یہ رشتہ بعد از مقدمہ بھی قائم ہوگا۔ مگر کچھ ایسے آلات ہیں جہاں پہ رازوں کا افشا ہو جانا وکیل صاحب پہ لازم ہوگا، جیسا کہ اگر ان کا کلائنٹ ان کو کہے کہ فلانی زمین یا جائیداد کی انلیگل ڈاکومنٹس میرے پاس ہے اور اس کو میں قبضہ کرنے والا ہوں، تب ایسے راز کا افشا ہو جانا وکیل صاحب پر لازم ہو جائے گا۔ لا آف ایویڈنس آرٹیکل 10 انٹرپریٹرز، یعنی یہ آرٹیکل چیمبر میں کام کرنے والے ترجمانوں، کلرکس اور باقی سٹاف کے حوالے سے ہے، یعنی کہ جو باتیں یا معاملات ایک وکیل اور ان کے کلائنٹ کے بیچ میں طے ہوئی، ان باتوں کے امانت دار یہ عملہ بھی ہے، یعنی انہوں نے بھی آرٹیکل 9 کا اطلاق اپنے اوپر کرنا ہے جیسا کہ ایک وکیل اپنے اوپر کرتا ہے۔ لا آف ایویڈنس آرٹیکل 11 privilege not waived by volunteering evidence، یعنی رضاکارانہ شہادت دینے سے حق زائل نہیں ہوتا۔ اگر فریق مقدمہ از خود یا اپنی خوشی سے یا کورٹ کے بلائے جانے سے یا کوئی اور طریقہ کار ہو شہادت دے تو اس سے یہ تصور نہیں لیا جائے گا کہ ان کا حق زائل ہوا۔ وہ حق جو آرٹیکل 9 میں وکیل اور کلائنٹ اور ان کے اسٹاف کے بیچ کا تذکرہ ہے وہ حق قائم رہے گا۔ اگر اسی مقدمے میں وکیل کو بلایا جائے کہ آپ کے ساتھ میں نے یہ چیزیں شیئر کی تو آپ اس کے اوپر گواہی دیں، تو جتنے سوالات پوچھے جائے وکیل سے تو وکیل نے صرف اتنے سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ اس کو ایٹ لبرٹی ایٹ لارج نہیں ہوگی کہ وہ تمام چیزوں کو ڈسکلوز کرے، فرام اے ٹو زی کہانی کو سنائے، کیونکہ بعد از مقدمہ بعد از خود یعنی کلائنٹ کی طرف سے از خود خوشی سے والنٹیئر ہو جانا شہادت کے لیے ان کا حق قائم رہے گا۔ لا آف ایویڈنس آرٹیکل 12 کانفیڈینشیل کمیونیکیشنز ود لیگل ایڈوائزرز، یعنی قانونی ایڈوائزرز کے ساتھ رازداری کی باتیں۔
कोई अदालत या ट्रिब्यूनल या वो मजाज इदारे जो अदालती या नीम अदालती समाअती इख्तियारात रखते हो किसी भी शख्स को मजबूर नहीं करेगी कि वो शहादत दे था वक्त के कि वो खुद अपने आप को बतौर गवाह पेश करे, तब अदालत उसको मजबूर कर सकती है इतने शहादत के लिए जो दरकार हो और उसकी तशरीह की ज़रूरत हो। बकाया चीज़ों के लिए अदालत मजबूर नहीं करेगी। Law of Evidence, Article 13, Production of Title Deed of Witness, not a party, यानी गवाह की दस्तावेज़ मलकियत की पेश साजी जो परी के मुकदमा ना हो। कोई गवाह जो परी के मुकदमा ना हो किसी जायदाद से मुतलिक अपनी दस्तावेज़ात मलकियत या दस्तावेज़ात हकीकत या कोई ऐसी दस्तावेज़ जिसकी बदौलत वो किसी जायदाद पर बतौर गर्वीदार या मरातन काबिज हो, या कोई ऐसा दस्तावेज़ जिसकी पेश साजी उसको मुजरिम ठहरने का बायस हो सके, पेश करने पर मजबूर नहीं किया जाएगा तावक्ते के उसने बजरिया तहरीर उनके पेश करने का इकरार किसी ऐसे शख्स को किया हो जो मुस्कुरा दस्तावेज़ात को पेश करना चाहता हो, या किसी ऐसे शख्स से जिसके ज़रिए वो दावेदार हो। Law of Evidence, Article 14, Production of documents which another person having possession could refuse to produce, यानी दस्तावेज़ात की पेश साजी जिनके पेश करने से उन पर काबिज कोई दूसरा शख्स इनकार कर सकता हो। किसी शख्स को ऐसी दस्तावेज़ात की पेश साजी पर मजबूर नहीं किया जाएगा जिनके पेश करने से इनकार करने का किसी दूसरे शख्स को हक होता हो जो उन पर कब्जा रखता हो, तावक्ते के वो खुद अपनी कंसेंट या रजा दे उन डॉक्यूमेंट्स को पेश करने के लिए। Law of Evidence, Article 15, Witness not excused answering on ground that answer will criminate, यानी गवाह को इस बिना पर किसी सवाल का जवाब देने से माफी नहीं मिलेगी कि जिससे वो मुजरिम करार पाए। गवाह किसी मुकदमा दीवानी या फौजदारी की कार्रवाई में किसी मामले की निस्बत किसी सवाल का जवाब देने से इस बिना पर माफ नहीं किया जाएगा कि सवालात के जवाब देने से वो मुजरिम ठहरेगा या बेनिकाब हो जाएगा बिल वास्ता या बिला वास्ता, या गवाह की किसी किस्म की सज़ा या किसी चीज़ की ज़ब्ती हो जाएगी, मगर शर्त ये है कि ऐसे जवाब से जिसके देने के लिए किसी गवाह को मजबूर किया जाएगा उसके खिलाफ किसी किस्म की गिरफ्तारी या कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, या किसी फौजदारी कार्रवाई में उसके खिलाफ ये बयान साबित नहीं किया जाएगा, मगर कानूनी कार्रवाई में अगर वो झूठी गवाही दे फिर गिरफ्तारी या गिरफ्तार हो जाने का अंदेशा या खतरा हो सकता। Law of Evidence, Article 16, Accomplice यानी शरीक जुर्म। शरीक जुर्म किसी मुल्जिम शख्स के खिलाफ शहादत देने का इल्म होगा माँ सिवाय उदूद के केसेस में, और कोई सज़ा याबी महज इस बिना पर नाजायज़ नहीं है कि वो किसी शरीक जुर्म की गैर तस्दीक शुदा शहादत की बिना पर सादिर होती है। Law of Evidence, Article 17, Competence and number of witnesses, यानी गवाहों की एहलियत और तादाद। शहादत देने के लिए किसी शख्स की एहलियत और मुकदमे में मतलूबा गवाहों की तादाद अहकाम इस्लाम के मुताबिक मुतय्यन की जाएगी जिस तरह के कुरान पाक और सुन्नत में इनका तयन किया गया है, तावक्ते के निफाज हुदूद से मुतलिक किसी कानून या किसी दिगर खसूसी कानून में बसूरत दिगर करार न दिया गया हो। मालियाती या आइंदा आने वाले केसेस में अगर इनको ज़ब्त तहरीर में लाया जाए, दस्तावेज़ पर दो मर्दों की या एक मर्द दो औरतों की गवाही होगी ताकि अगर ज़रूरी हो एक दूसरे को यादियानी करा सके, और शहादत असबहाल पेश की जाएगी, और तमाम दिगर मामलात में अदालत एक मर्द एक औरत या ऐसी दिगर शहादत कबूल कर सकेगी या इस पर अमल कर सकेगी जिस तरह के मुकदमा के आलात का तकाज़ा। Law of Evidence, बाब 3 of the relevancy of facts, यानी वाक़ियात के मुताबिकत होने के बारे में।
اس باب میں واقعات کا آپس میں متعلق ہونا یا آپس میں ان کے تعلق ہونے کے بارے میں تذکرہ ہے. یہ تذکرہ سیکھتے ہیں. Law of Evidence Article 18 Evidence may be given of facts in issue and relevant facts. واقعات زیر تنقید طلب اور واقعات متعلقہ کے بارے میں شہادت دی جا سکتی ہے. کسی سوچ یا کارروائی میں تنقید طلب واقعہ اور ایسے دیگر واقعات کے وجود یا عدم وجود کے بارے میں شہادت دی جا سکے گی، اور جو بعد ازیں واقعات متعلقہ قرار دیے گئے ہیں اور دیگر واقعات کے بارے میں نہیں. یعنی یہ آرٹیکل کسی شخص کو کسی ایسے واقعہ کے بارے میں شہادت دینے کا اہل قرار نہیں دے گا جس کے ثابت کرنے کا وہ ضابطۂ دیوانی سے متعلق بالوقت نافذ العمل قانون کے کسی حکم کی روح سے حق نہیں رکھتا ہو. یعنی مثال سے سمجھتے ہیں، ایک کے خلاف بی کے قتل عمد کی بنا پر مقدمہ چلایا گیا جس سے اس نے مار ڈالنے کی نیت سے لاٹھی سے مارا تھا. ایک کے مقدمہ کی سماعت میں درج ذیل واقعات تنقید طلب ہے. ایک کا بی کو لاٹھی سے مارنا، اس طرح مارنے سے ایک کا بی کی موت کا باعث ہو جانا، یعنی ایک کا بی کی موت کا باعث ہونے کی نیت رکھنا. Law of Evidence Article 19 Relevancy of facts of forming parts of same transaction. یعنی واقعات کا متعلق ہونا جو ایک ہی معاملے کے جز ہوں. ایسے واقعات جو کہ تنقید طلب نہ ہو، کسی تنقید طلب واقعہ سے اس قدر علاقہ رکھتے ہو کہ اس معاملے کے جز ہو تو وہ واقعات متعلقہ ہے، خواہ وہ ایک ہی وقت اور مقام پر یا مختلف اوقات اور مقامات پر وقوع پذیر ہوئے ہو. مثلا اے پر الزام لگایا گیا کہ وہ بی کو مار کر اس کے قتل عمد کا مرتکب ہوا. جو کچھ بھی اے یا بی یا پاس کھڑے ہوئے لوگوں نے مار پیٹ کے وقت یا اس سے اس قدر پہلے یا بعد میں کہا ہو یا کیا ہو کہ وہ اس معاملے کا جز بن جائے، واقعہ متعلقہ ہے. یعنی اے نے ایک خط میں شامل توہین آمیز تحریر کی بابت جو ایک مراسلت کا جز ہے بی کے خلاف سوٹ کیا. وہ تمام خطوط جو فریقین کے درمیان اس امر کے بارے میں جس سے توہین بذریعہ تحریر کا اظہار ہوا ہو اور جس مراسلت کا جز ہو جس میں عبارت مذکورہ درج ہے، واقعات متعلقہ ہے. گو ان میں توہین آمیز تحریر بذات درج نہ ہو. یعنی امر تحقیق طلب یہ ہے کہ آیا کچھ مال جس کی فرمائش بی سے ہوئی تھی اے کے حوالے ہوا یا نہیں. مال یہ کے بعد دیگرے چند درمیانی اشخاص کے حوالے ہوا، ہر حوالگی واقعہ ہے متعلقہ ہے. ایک اور چیز کہ پرنسپل یا ڈاکٹرائن آف ریس جسٹی is an exception to hearsay. Law of Evidence Article 20 Facts which are the occasion, cause or effect of facts in issue. یعنی واقعات جو واقعات تنقید طلب کا باعث، سبب یا نتیجہ ہو. ایسے واقعات جو واقعات متعلقہ یا فیکٹس ان ایشو کا فوری یا بصورت دیگر باعث، سبب یا نتیجہ ہو، یا وہ کیفیت حال تشکیل کرتے ہو جس کے تحت وہ وقوع پذیر ہوئے ہو، یا جن سے ان کے وقوع یا معاملے کا موقع پیدا ہوا ہو، واقعات متعلقہ ہے. مثال سے سمجھتے ہیں کہ آیا اے نے بی کا سرقہ بالجبر کیا یا نہیں. یہ واقعات کے بی سرقہ بالجبر سے کچھ دیر پہلے اپنے ساتھ رقم لے کر ایک میلے میں گیا تھا، اور یہ کہ اس نے دیگر اشخاص کو وہ رقم دکھائی تھی یا اس واقعے کا ذکر کیا تھا کہ اس کے پاس رقم ہے. یہ واقعات متعلقہ ہے. دوسرا، کیا آیا اے نے بی کو قتل کیا یا نہیں. اس مقام پر یا اس کے نزدیک جہاں قتل کا ارتکاب کیا گیا ہو زمین پر پائے جانے والے کشمکش کے نشانات، واقعات متعلقہ ہے. ایک اور اگزامپل سمجھتے ہیں کہ آیا اے نے بی کو زیر دیا یا نہیں. زیر کھانے کے مبینہ علامات کے ظاہر ہونے سے بیشتر بی کی صحت کی جو کیفیت تھی
اور بی کی وہ عادات جو اے کو معلوم تھی جن سے اسے زہر کھلانے کا موقع ملا، یہ بھی واقعات متعلقہ ہے۔ لا آف ایویڈنس آرٹیکل 21 موٹیو، پریپریشن اینڈ پریویس اور سبسیکوینٹ کنڈکٹ، محرک، وجہ، تیاری اور سابقہ یا مابعد طرز عمل۔ کوئی واقعہ متعلقہ ہے جس سے کسی فیکٹ ان ایشو یا ریلیونٹ فیکٹ کے محرک یا تیاری کا اظہار ہوتا ہو یا اس کی تشکیل ہوتی ہو، کسی سوٹ یا کارروائی کے کسی فریق یا کسی فریق کے کسی کارندے کا مذکورہ سوٹ یا کارروائی سے متعلق یا اس سے متعلق کسی واقعہ تنقید طلب کے بارے میں طرز عمل، اور کسی ایسے شخص کا طرز عمل جس کے خلاف کوئی جرم بناء کارروائی ہو، واقعہ متعلقہ ہے۔ اگر مذکورہ طرز عمل کسی واقعہ تنقید طلب یا ریلیونٹ فیکٹ کو متاثر کرے یا اس سے متاثر ہو، اور خواہ اس سے قبل یا ما بعد وقوع پذیر ہو۔ تشریح: اس شق میں لفظ طرز عمل میں بیانات شامل نہیں تا وقت کہ وہ بیانات کے علاوہ افعال کے ساتھ نہ ہو اور ان کی تشریح نہ کرتے ہو، مگر یہ تشریح اس فرمان کے کسی دوسرے آرٹیکل کے تحت بیانات کے متعلق ہونے پر اثر انداز نہیں ہوگی۔ تشریح دوم: جب کسی شخص کا طرز عمل واقعہ متعلقہ ہو تو کوئی بیان جو اسے یا اس کی موجودگی اور اسے سنا کر دیا جائے جس سے مذکورہ طرز عمل متاثر ہو، واقعہ متعلقہ ہے۔ لا آف ایویڈنس آرٹیکل 22 فیکٹس نیسیسری ٹو ایکسپلین اور انٹروڈیوس ریلیونٹ فیکٹس، یعنی واقعات جو واقعات متعلقہ کی تشریح کرنے یا ان کو پیش کرنے کے لیے ضروری ہے، یعنی آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ یا جن کو شناخت پریڈ کہتے ہیں، وہ واقعات جو کسی فیکٹس ان ایشو یا واقعہ متعلقہ کی تشریح کرنے یا ان کو پیش کرنے کے لیے ضروری ہو، جو کسی واقعہ تنقید طلب یا واقعہ متعلقہ سے پیدا شدہ کسی قیاس کی تائید یا تردید کرے، جن سے کسی ایسے شے یا ایسے شخص کی شناخت کا اثبات ہو جن کی شناخت واقعہ متعلقہ ہو، یا جو کسی واقعہ تنقید طلب یا واقعہ متعلقہ کے وقوع کے وقت وہ اور مقام کا تعین کرے، یا جن سے ان فریقین کا تعلق ظاہر ہو جن سے کوئی مذکورہ واقعہ ہوا ہو، جہاں تک وہ مذکورہ فرض کے لیے ضروری ہو، واقعہ متعلقہ ہے، یعنی ریلیونٹ فیکٹ ہے۔ لا آف ایویڈنس آرٹیکل 22 آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ، یعنی شناخت پریڈ۔ جب پولیس تھانہ میں FIR چھاپ ہو جاتی ہے کسی نامعلوم شخص کے خلاف، تو اگر والنٹیرلی ایک وٹنس آ جائے اور یہ کہے کہ پلانے واقعے میں نے پلانے ملزم کو دیکھا اور ان کا خاکہ میرے ذہن میں ہے، تو اس طرح کے واقعے کے لیے آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کرائی جاتی ہے۔ تو وہ پریڈ پولیس اسٹیشن کی بجائے جیل میں ہوگی، مجسٹریٹ صاحب کے سامنے ہوگی۔ مجسٹریٹ صاحب نے تمام چیزوں کو لائن اپ کرنا ہے، یعنی وٹنسز کے ایجز، ان کے ایڈریسز، مقام کا تعین، تاریخ۔ اسی طرح پریڈ ممبرز میں اشخاص کی تعداد، کیا نام ہے، ان کے ایجز، ان کے ایڈریسز، ان کو بھی ڈیٹ بتانی ہوگی۔ پھر وہاں پہ وٹنسز کے صحیح پوائنٹ آؤٹ کرنا بھی ریکارڈ میں آ جائے گا، اور اگر رانگ پوائنٹ آؤٹ کرے وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہو جائے گا۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں مجسٹریٹ صاحب کے سامنے ہوں۔ لا آف ایویڈنس آرٹیکل 23 Things said or done by conspirator in reference to common design، یعنی الفاظ یا افعال جو سازش کرنے والا ارادہ مشترک کے بارے میں کہے یا کرے، یعنی اگر دو یا دو سے زیادہ افراد کسی کام کے کرنے کے لیے سازش کرے مشترکہ، اگر وہ کچھ الفاظ کہے یا کرے یا ان کو لکھے، اگر ان میں سے کسی ایک نے پھر اس منصوبے کو انٹرٹین کیا، تو بقایا جتنے بھی افراد ہیں وہ بھی ریلیونٹ فیکٹس میں آ جائیں گے آٹومیٹکلی، یعنی پھر یہ واقعہ متعلقہ ہو جائے گا، یعنی وہ بھی سازش کا حصہ ہو جائے۔
Law of Evidence, Article 24. When facts not otherwise relevant become relevant, वाक़ियात जो बसूरत दिगर वाक़ियात मुतलिका ना हो, वाक़ियात मुतलिका हो जाते हैं। यानी फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट से अगर कोई वाक़िया मुताबिकत ना रखता हो या किसी दिगर वाक़ियात से मिलकर फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट का वजूद या अदम वजूद जो निहायत ही मुमकिन या गैर मुमकिन हो जाए, यानी यहाँ पे एलिबाई या गैर मौजूदगी भी फिर तब रेलिवेंट फैक्ट हो जाता है। यानी कि एक शख्स या फर्द जिनका नाम एफआईआर में दर्ज हो और वो जाए वक़ुआ पर मौजूद ना हो और वो अपनी मौजूदगी एल्सवेयर शो कराए, तो ये भी रेलिवेंट फैक्ट हो जाता है। यानी वो अगर अपने ऑफिस में हो, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में हो और अपनी हाज़िरी दिखा पाए, या अपने शहर से किसी और शहर में हो, या अपने आबाई इलाके से किसी और इलाके में हो, तो ये एलिबाई है, तो तब ये रेलिवेंट फैक्ट हो जाता है। यानी फिर वो बंदा अपने आप को छुड़वाने के लिए या बचाने के लिए प्ली ऑफ एलिबाई में जा सकते। Law of Evidence, Article 25. In suits for damages, facts tending to enable court to determine amount relevant, यानी दावा अर्जाने में ऐसे वाक़ियात के मुतलिका है जिनसे अदालत रकम अर्जाने का तयन कर सके। ऐसे दावे जिनमें अर्जाने का दावा किया गया हो, या ऐसा वाक़िया जिससे अदालत ये मुतयन कर सके कि कितना रकम अर्जाना दिलाना मुनासिब है, वाक़िया मुतलिका है। मसलन ख़राब किस्म का माल सप्लाई किया जाए तो अर्जाने का अंदाज़ा लगाने के लिए ये देखा जाएगा कि असल माल और सप्लाई करदा माल की मार्केट में क्या कीमत थी, या मुनासिब वक्त के अंदर उसकी क्या कीमत मिलेगी। लॉ ऑफ एविडेंस, आर्टिकल 26. Facts relevant when right or custom is in question. वो सवाल जो हक और रिवाज के लिए तहकीक तलब हो, वाक़िया मुतलिका है। यानी सवालात तहकीक तलब हो किसी हक या रिवाज के वजूद के बारे में, तो वो वाक़ियात मुतलिका है। यानी कोई मामला जिससे मुतनाज़ा हक या रिवाज पैदा हुआ था और उसकी वजह से दावा किया गया था, तरमीम की गई थी, या उस हक या रिवाज की वजह से उसको तस्लीम किया गया था, या उनका इज़हार किया गया हो, या उनसे इनकार किया गया हो, जो इसके वजूद के गैर मुताबिक हो, या वो ख़ास नज़ायर जिनमें मज़कूरा हक या रिवाज का दावा किया गया था, या उन हक और रिवाज को तस्लीम किया गया हो या इस्तेमाल किया गया हो जिनके इस्तेमाल पर एतराज़ था, या उसके इज़हार पर या उसे इनराब किया गया हो। यानी मसलन कि ए ने एक मायगा का हकदार है या नहीं है, कोई दस्तावेज़ जिसकी रूह से वो मायगा यानी अलिफ के आबा व अजदाद को अता हुई थी, उस मायगा को उसके बाप का किसी के पास मॉर्गेज पर रखना, या बाद अजी ए के बाप का उस मायगा को रेन के मनाफी अता कर देना, और ख़ास मिसालें जिनमें ए के बाप ने उसको हक के इस्तेमाल किया, या जिनमें ए के हमसायों ने उसे मुस्कुरा हक को इस्तेमाल करने से रोका हो, तो ये सारे वाक़ियात मुतलिका है। लॉ ऑफ एविडेंस, आर्टिकल 27. Facts showing existence of state of mind or of body or bodily feeling. वाक़ियात जिनसे हालात ज़हनी या जिस्मानी या एहसास जिस्मानी का वजूद ज़ाहिर होता हो, यानी वो वाक़ियात जिनसे किसी हालत ज़हनी मसलन इरादा, नेकनियती, गफलत, नाअक़बत अंदेशी, किसी ख़ास शख्स की निस्बत दुश्मनी या दोस्ती का वजूद
ظاہر ہو یا جن سے کسی حالت جسمانی یا احساس جسمانی کا وجود ظاہر ہو، اس صورت میں واقعات متعلقہ ہے۔ جب کسی مذکورہ حالت ذہنی یا جسمانی یا احساس جسمانی کا وجود واقعہ تنقید طلب یا ریلیونٹ فیکٹ ہو تو اس واقعے سے جس سے متعلقہ حالات ذہنی کا وجود ظاہر ہوتا ہو، یہ ضرور ظاہر ہونا چاہیے کہ حالت ذہنی عموماً نہیں بلکہ خاص امر تحقیق طلب سے متعلق موجود ہے۔ مگر جبکہ کسی ایسے شخصی سماعت کے مقدمہ پر جس پر کسی جرم کا الزام لگایا گیا ہو، ملزم کا کسی جرم کا سابقہ ارتکاب اس آرٹیکل کے مفہوم میں واقعہ متعلقہ ہو تو ایسے شخص کی سابقہ سزا یابی بھی واقعہ متعلقہ ہوگی۔ یعنی اے پر الزام لگایا گیا کہ اس نے مال مسروقہ جان کر لیا، ثابت ہو جاتا ہے کہ ایک خاص مسروقہ شے اس کے قبضے میں تھی۔ یہ واقعہ کو اس وقت اس کے قبضے میں بہت سی دوسری مسروقہ اشیاء بھی تھی، واقعہ متعلقہ ہے، کیونکہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسے معلوم تھا کہ ہر شے اور تمام اشیاء جو اس کے قبضہ میں تھی مسروقہ تھی۔ Law of Evidence Article 28 Facts bearing on question whether act was accidental or intentional۔ واقعات جن سے اس بات کا اظہار ہو کہ آیا کوئی فعل اتفاقی تھا یا ارادی۔ جب سوال تحقیق طلب ہو کہ آیا کوئی فعل یا کام اتفاقی تھا یا ارادی یا خاص علم یا ارادہ سے کیا گیا تھا، تو یہ واقعہ مذکورہ فعل اسی طرح کے سلسلہ افعال کی ایک کڑی تھی جن میں سے ہر ایک سے فعل کرنے والا شخص تعلق رکھتا تھا، واقعہ متعلقہ ہے۔ یعنی اے پر الزام لگایا گیا کہ اس نے اپنے مکان کو اس غرض سے آگ لگا دی کہ اسے رقم مل جائے جس کے لیے انہوں نے بیمہ کرایا تھا۔ واقعات کے الف کے بعد دیگرے کئی مکانوں میں رہا جن میں سے ہر ایک کا اس نے بیمہ کرایا، جن میں سے ایک میں آگ لگی اور ایک کے جل جانے کے بعد ایک کو مختلف بیمہ کمپنیوں سے رقم ملی، واقعات متعلقہ ہے، کیونکہ یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے یا دلیل ہے کہ آگ اتفاقی نہیں۔ Law of Evidence Article 29 Existence of course of business when relevant۔ طریقہ کار کا وجود کب واقعہ متعلقہ ہے؟ جب سوال تحقیق طلب یہ ہو کہ آیا کوئی خاص فعل کیا گیا تھا یا نہیں، تو کسی ایسے طریقہ کار کا وجود جس کی وجہ سے وہ فعل لازمی طور پر کیا جاتا ہو، واقعہ متعلقہ ہے۔ سوال تحقیق طلب یہ ہے کہ آیا ایک خاص خط ارسال کیا گیا تھا یا نہیں، یہ واقعات کے معمول طریقہ کار تاکہ تمام خطوط ایک خاص جگہ پر رکھ دیے جاتے تھے، ڈاک میں ڈال دیے جاتے تھے، اور یہ کہ وہ خاص خط اس جگہ رکھ گیا تھا، واقعہ متعلقہ ہے۔ یعنی سوال تحقیق طلب یہ بھی ہے کہ آیا ایک خاص خط ایک کو پہنچایا تھا یا نہیں، یہ واقعات کی وہ حسب معمول ڈاک میں ڈال دیا گیا تھا اور لاپتہ خطوط کے دفتر سے واپس نہیں کیا گیا تھا، واقعات متعلقہ